मुल्ला आसी भिक्षु कानपुर में जी भर के घूमा, एक एक से मिला। एक ज़माना आंखों के सामने से गुजर गया, मगर हासिले सफ़र मुल्ला आसी अब्दुल मन्नान से मुलाकात रही। ऐसे ही हमदमे देरीना से मुलाकात के बारे में ज़ौक़ ने कहा है, बेहतर है मुलाकात मसीहा व खिज़्र से। अब्दुल मन्नान के नाना ख़तों में अपने दस्तखत से पहले आसी लिखा करते थे। इन्होंने उचक लिया और 7वीं क्लास से अपना नाम आसी अब्दुल मन्नान लिखना शुरू कर दिया। 8वीं क्लास में ही दाढ़ी निकल आई थी। मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते मुल्ला आसी कहलाने लगे और ये ऐसा चिपका कि अब सिर्फ इसी नाम से पहचाने और पुकारे जाते हैं। तख्ती पर भी आसी ए मन्नान लिखा है। तुरफा तमाशा है, एक हरा गठा हुआ बदन, खिलता हुआ गंदुमी रंग, दरमियाना कद, बूजना दस्त यानी गैर मामूली लंबोतरे हाथ जैसे बंदर के होते हैं, कोट हैंगर के से ढलके हुए कंधे, घने बाल अब सफ़ेद हो गए हैं मगर घुंघरालापन बाकी है, बाहर निकली हुई मछली जैसी गोल गोल आँखें, दाईं आँख और दहाने के दाईं कोने में बचपन से टिक था, अब भी उसी तरह फड़कते रहते हैं। दाढ़ी निकलने के 10 साल बाद तक रेज़र नहीं लगने दिया। सच पूछिए तो दाढ़ी से बहुत बेहतर लगते हैं। लंबी गर्दन, छोटा और गोल मटोल चेहरा। जिस रोज़ दाढ़ी मुड़वा कर आए तो ऐसे लगे गोया नीचे पे चिलम रखी है। इससे पहले हर महीने चांद की पहली तारीख को नरखरे से मुल्हिक दाढ़ी का तला मुड़वा कर आते तो कहते, कंठी बनवा के आया हूँ। इधर यही इस्तिलाह राइज थी। आपने भी तो इंटरमीडिएट में बाज से बाज तक मूछें रखी थी। अगली किताब में वो वाला फ़ोटो छपवा दें तो वल्ला मज़ा आ जाए। मुल्ला आसी ख़ुद कहते हैं कि आकिल बालिग होने के बाद मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। अलबत्ता कहीं नमाज के वक्त फंस जाता और लोग इसरार करते तो नमाज पढ़ा देता था। दाढ़ी का ये बड़ा हैंडीकैप था। आखिर तंग आके मुंडवा दी। जब से उन्होंने बुद्धिज़्म का ढोंग रचाया, लोगों ने मुल्ला भिक्षु कहना शुरू कर दिया। अभी तक रे साफ नहीं बोल सकते, मगर उनके मुंह से अच्छा लगता है। लहजा मिस्री की डली, लाउबाली और सनकी जैसे जब थे, अब भी हैं, बल्कि अपने मदारिज कुछ ज़्यादा ही बुलंद कर लिए हैं। करीब से देखा तो देखता ही रह गया। ज़िंदगी ऐसे भी गुजारी जा सकती है। सारे काम छोड़ छाड़ के करसाई की तरह साथ रहे। लुत्फ़ आ गया, क्या बताऊं, ऐसी दरिया मोहब्बत, ऐसा बरखा प्यार। यकीन जानिए, सन 47 में जैसा छोड़ के आए थे वैसे के वैसे ही हैं। 75 से कुछ ऊपर ही होंगे, लगते नहीं। मैंने पूछा, इसका क्या राज है? बोले, कभी आईना नहीं देखता, वर्जिश नहीं करता, कल के बारे में नहीं सोचता। आखिरी दावे में उन्होंने कदरे कसरे नफसी से काम लिया, इसलिए कि कल तो बाद की बात है। ऐसा लगता है कि वो तो आज के बारे में भी नहीं सोचते। जिस वजह से ज़िंदगी शुरू की उसी तरह गुजार ले गए। बड़ी गर्म जोशी से मिले, सीने से क्या लगाया, यकलख 20s में पहुंचा दिया। ऐसा लगा गोया अपने ही जवान हमजाद से मुलाकात हो गई। वैसे मुझे आपकी राय से इत्तेफाक है कि बाज़ लोग इस तरह सीने से लगाते हैं कि उसके बाद आप वो नहीं रहते जो उससे पहले थे। लेकिन आपने जिस चपड़ कनात बुज़ुर्ग की मिसाल दी, इससे मुझे कतई इत्तेफाक नहीं, दिल नहीं ठुकता। आप आज भी मुल्ला आसी को हर एक का काम और हर तरह का काम करने के लिए तैयार पाएंगे, सिवाय अपने काम के। शहर में हर अफसर से उनकी याद अल्लाह है। किसी को आधी रात को भी सिफारिश की ज़रूरत हो तो वो साथ हो लेते हैं। कोई बीमार बेआसरा हो तो दवा दारू हाथ पैर की खिदमत के लिए पहुंच जाते हैं। होम्योपैथी की भी दर्क रखते हैं। होम्योपैथिक दवाओं में तासीर हो या न हो, उनके हाथ में शिफा ज़रूर है। मरीज़ घेरे रहते हैं, मशवरे और दवा का कुछ नहीं लेते। जवानी में भी ऐसे ही थे, अलादीन के जिन की तरह हर खिदमत के लिए हाजिर, बला के मुंतज़िम। सन 41 का वाक़या है। गर्मियों के दिन थे। मियाँ तजम्मुल हुसैन को दूर की सूझी
کس لیے؟ کہ ان کے والد کلکتے گئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے یار ملا، مجرا دیکھے مدتیں ہوئیں، آخری بار جمال صاحب کے بیٹی کی شادی پر دیکھا تھا، 7 مہینے ہونے کو آئے، 10-12 جنے مل کے چندہ کر لیں گے، بس تم بلی کی گردن بلکہ پاؤں میں گھنگرو باندھ کے لیوا لاؤ تو واللہ عیش آ جائیں۔ بولے یار کمال کر دیا، پہلے کیوں نہ کہا؟ بس ایک جاجم کا بندوبست تم کر لو، باقی سب میری ذمہ داری۔ پر ایک بات ہے، چندے میں ہمیشہ خرد برد اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا احتمال رہتا ہے۔ خیر نیک کام میں تو لڑائی جھگڑا بالکل رواں ہے اور رائج بھی، پر کار بد میں مکمل اعتماد اور اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر یارو یہ تو بتاؤ چندے کی رنڈی کس کس کو کورنش بجا لائے گی؟ سنیچر کو دیکھا کہ عشاء کے بعد ملا آسی سچ مچ اپنی ذمہ داری کو اکے میں بٹھائے لیے چلے آ رہے ہیں۔ خود اکے کے پر تختے کا باہر نکلا ہوا کنارہ پہ ٹکے ہوئے تھے، پاندان، تبلے، سارنگی، چوراسی، گھنگرو اور ضعیف تبلچی کو اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ میرے کان میں کہنے لگے کہ داڑھی کی وجہ سے طوائف کو میرے ساتھ آنے میں تامل تھا۔ روپے تو خیر ہم سب نے چندہ کر کے فراہم کیا، مگر باقی ماندہ سارا انتظام انہی کا تھا۔ اس میں شہر سے باہر اس سرکاری بنگلے کا انتخاب و حصول بھی شامل تھا جہاں یہ محفل برپا ہونی تھی۔ ڈپٹی کلکٹر سے ان کی یاری تھی۔ دسترخوان پر کھانا انہوں نے اپنے ہاتھ سے چنا، غرض کے مجرے اور دعوت کا سارا انتظام کیا۔ سب دسترخوان پر بیٹھ گئے تو کسی نے پوچھا ملا آسی کہاں ہے؟ ڈھونڈیا پڑی، کہیں پتہ نہ تھا۔ محفل تو ہوئی مگر بے لطف رہی۔ دوسرے دن ان سے پوچھا گیا تو تنک کر بولے آپ نے مدعو کب کیا تھا؟ میرے سپرد تو بس انتظام کیا گیا تھا، سو میں نے کر دیا۔ مزاج کا بس ہمیشہ سے یہی رنگ رہا، جو ٹیڑھ اور سنک جب تھی وہ اب بھی ہے، کچھ بڑھ ہی گئی ہے۔ ایک قصہ ہو تو سناؤں۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، وہ کوئی مافوق الفطرت کوڑ مغز نہیں تھے، میرا مطلب ہے اوسط درجے کے بالکل نارمل نالائق تھے۔ امتحان میں 3 مہینے رہ گئے تھے، دسمبر کا مہینہ، کڑکڑاتے جاڑے۔ انہوں نے کرسمس کے دن سے پڑھائی کی تیاریاں شروع کی، وہ اس طرح کہ آنکھوں اور دماغ کو تراوت پہنچانے کے لیے سر منڈوا کے تیل سے سینچائی کی، جو 1 میل دور سے پہچانا جاتا تھا کہ اصلی سرسوں کا ہے۔ پہلی رات نزلہ ان کے عضوے ضعیف یعنی سر پر گرا تو دوسرے دن چہکتے ہرے رنگ کا روئی کا ٹوپا سلوایا، جسے پہن کر پان کھاتے تو بالکل طوطا لگتے تھے۔ جمعرات کو الصبح سفید بکری کی کلیجی اور سری خرید کر لائے، سری پکوا کر شام کو فقیروں کو کھلائی۔ اس زمانے میں بے پردگی کے اندیشے سے محلے میں کسی مرد کو چھت پر چڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے باوجود چھت پر کھڑے ہو کر دیر تک چیل 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 پکارا کیے، پھر ہوا میں اچھال اچھال کے چیلوں کو کلیجی کی بوٹیاں اور خود کو پردہ نشین گھروں کے مردوں کی گالیاں کھلوائیں۔ دوپہر کو بان کی چارپائی باہر نکالی اور عورتیں پانی سے ان کھٹملوں کو جنہیں برسوں سے اپنا خون پلا پلا کے بڑا کیا تھا آخری غسل دیا، پھر چارپائی گھر کے باہر دھوپ میں الٹی کر کے مرحومین و نیم مرحومین پر ڈھیروں گرم مٹی ڈالی، مچھردانی کے بانس پر جھاڑو باندھ کے بھیڑ کے چھتے اور جالے اتارے۔ ربر گوید کہ من شاہ جہانم، بری عادتوں سے تائب ہو گئے۔ مطلب یہ کہ رات گئے تک غیر حاضر دوستوں کی غیبت، تاش، شطرنج، بائسکوپ اور بری صحبت یعنی اپنے ہی جیسے دوستوں کی صحبت سے میعادی توبہ کی، یعنی کرسمس کے دن سے یوم امتحان تک، اور دل میں بوتھ ڈیز انکلوسیو کہہ کر مسکرا دیے۔ مثنوی زہر عشق جو یکے از کتب ممنوعہ تھی اور 10-12 بدنام مثنویوں کے سراپے سے متعلق اقتباسات جن کا شمار اس زمانے میں پورن میں ہوتا تھا، مقفل الماری سے نکالے۔ یہ سب ان کے ہاتھ کے قلمی نسخے تھے جو املا کی غلطیوں کے باوجود بلکہ بسبب دونا مزہ دیتے تھے کہ ان میں کی بعض غلطیاں فاش اور فاحش ہی نہیں فحش بھی تھیں۔
ان مخطوطات کو تاش کے 2 پیک کے، جن میں سے ایک بالکل نیا تھا، نظر آتش کرنے صحن میں لے گئے۔ لالٹین سے تیل نکال کر ابھی پرانا پیک ہی جلایا تھا کہ بزرگوں کی ایک نصیحت یاد آ گئی کہ کوئی بھی کام ہو جلد بازی میں نہیں کرنی چاہیے، جلدی کا کام شیطان کا۔ لہٰذا کار شیطان پر لعنت بھیجی اور نیا پیک اور سراپے واپس لے آئے۔ پھر 2 پینسلیں اور 6 ربر خریدے کہ ان کے ہاں ہر 2 اشیاء کے استعمال کا یہی تناسب تھا۔ آپ بھی تو پینسل سے لکھتے ہیں تاکہ مسودہ فیئر کرنے کی کھگیڑ سے بچ جائیں، مگر دشمنوں کا خیال ہے کہ لکھتے کم مٹاتے زیادہ ہیں۔ آپ نے پینسل کی لت بیچارے مختار مسعود کو بھی لگا دی، اب وہ بھی آپ کی طرح ربر سے لکھتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ نابوکوف بھی پینسل سے لکھتا تھا۔ افسوس کہ لفظ میٹنا اب متروک ہو گیا۔ پھر ملا آسی رف ورک کے لیے ردی والے کے یہاں سے ریلوے کی بڑی رسیدوں اور بیلٹیوں کی 5 سیر کاپیاں ایک آنے میں خرید لائے۔ اس زمانے میں کفایت شعار لڑکے ان کی پشت پر رف ورک کرتے تھے۔ جب مطالعے کے لیے مناسب ماحول بن گیا تو باخبر لڑکوں سے معلومات حاصل کر کے کورس کی کتابوں کی فہرست بنائی، کچھ نئی مگر بیشتر سیکنڈ ہینڈ خریدی۔ سیکنڈ ہینڈ کتابوں کو کم قیمت کی بنا پر نہیں بلکہ فقط اس لیے ترجیح دی کہ بعض نایاب ایڈیشن ایسے مل گئے جن میں فیل ہونے والوں کی 2-3 تجربے کار نسلوں نے یکے بعد دیگرے اہم حصوں پر نشان لگائے تھے۔ بعض نشان تو مثل لائٹ ہاؤس کے تھے جو ان خطرناک چٹانوں کی نشاندہی کرتے تھے جہاں علم کی تلاش میں نکلے ہوئے غافل طلباء کی اداس نسلوں کا بیڑا غرق ہوا تھا۔ ایک نادر نسخہ ایسا بھی ہاتھ لگا جس میں صرف غیر اہم حصے انڈر لائن کیے گئے تھے تاکہ انہیں چھوڑ چھوڑ کر پڑھا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ کورس کی کتابوں کی فراہمی سے وہ ممتحن کے خلاف جنگ میں عادی فتح تو حاصل کر ہی چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہری پرکاش پانڈے کے گھر گئے جو گورنمنٹ کالج میں ہمیشہ فرسٹ آتا تھا۔ منت سماجت کر کے اس کی تمام کتابیں 2 دن کے لیے مستعار لیں اور اکے میں ڈھو کر گھر لائے۔ پھر 6ٹھی کلاس کے ایک غریب لڑکے کو ایک آنے یومیہ کی دہاڑی پر اس کام پر تعینات کیا کہ ہری پرکاش پانڈے کی کتابوں میں جو حصے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں انہی کے مطابق میری تمام کتابیں سبز پینسل سے انڈر لائن کر دو۔ پھر ایک ایک آنے میں ربر کی 2 مہریں امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کی کھڑکھڑے بنوائیں اور اپنی کتابوں کا سیٹ پانڈے کو دے آئے کہ جن جن حصوں کو تم امتحان کے لحاظ سے ہماری توجہ کے لائق سمجھتے ہو ان پر حسب اہمیت یہ مہریں لگاتے چلے جانا پلیز۔ کتابوں کی قسمیں اور نکٹے دشمن سب نشان لگ گئے تو انہوں نے غیر ضروری اور فالتو علم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی غرض سے ایک اور ہنگامی تکنیک ایجاد کی جسے وہ سلیکٹیو اسٹڈی کہتے تھے۔ اردو مترادف تو مجھے معلوم نہیں، تفصیل اس کی یہ کہ جو سوال پچھلے سال آ چکے تھے ان کے متعلقہ ابواب پورے کے پورے قینچی سے کاٹ کے پھینک دیے کہ ان کی موجودگی میں توجہ ڈسٹریکٹ ہوتی اور دل پر ضخامت سے خواہ مخواہ دہشت بیٹھتی تھی۔ یہی نہیں، ان کی وہ بین السطور جڑیں بھی جو دوسرے ابواب میں کینسر کی سیکنڈریز کی طرف پھیلی ہوئیں جہاں تہاں نظر آئیں کاٹ کر پھینک دیں۔ پھر وہ باب نکال پھینکے جن کے بارے میں ان کے مشیروں اور بہی خواہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی سوال آ ہی نہیں سکتا۔ تھوڑا بہت اپنے کشف سے بھی کام لیا، آخر میں جی کڑا کر کے وہ ادق حصے نکال پھینکے جنہیں وہ 10 دفعہ پڑھتے تب بھی کچھ پلے نہ پڑتا۔ اس عمل جراحی سے کتابیں چھٹ چھٹا کر 1/4 سے بھی کم رہ گئیں۔ ان میں سے 3 کا شیرازہ تو ایسا بکھرا کہ ان کی باقیات کو کلپ سے دوسری کتابوں کے نیفے میں اڑسنا پڑا۔ ایک کتاب کا صرف سر ورق باقی رہ گیا۔ اس میں چند غیر ضروری صفحے محض شگون اور ممتحن کی دلجوئی کے لیے رکھ لیے۔ ان کا پروگرام تھا کہ زندگی اور بینائی نے اگر امتحان تک وفا کی تو ان منتخب اوراق کے چیدہ چیدہ حصوں پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال لیں گے۔
آخر ہر کتاب ایک ہی انداز سے تو نہیں پڑھی جا سکتی. پھر ذہانت خداداد اور علم لدنی بھی تو کوئی چیز ہے. رہا فیل ہونے کا خدشہ، سو وہ تو ہر صورت میں رہے گا. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بہرحال محنت کر کے اپنے زور بازو سے باعزت طریقے سے فیل ہونا نقل کر کے پاس ہونے سے بدر جہاں بہتر ہے. کسی نے انہی کتابوں کے بارے میں بیکن کا مشہور مقولہ سنایا جو ان کے دل کو بہت بھایا. مزے کی بات یہ کہ بیکن کا یہ انشائیہ ان کے کورس میں شامل تھا اور اسے انہوں نے فضول سمجھتے ہوئے کاٹ کر پھینک دیا تھا. تاریخ کا کلیجہ، تاریخ کے مسئلے کو بھی انہوں نے پانی کر دیا. وہ اس طرح کے ہری پرکاش پانڈے کو ہدایت کی کہ ممتحن کے نقطۂ نظر سے جتنے سن اہم ہوں ان سب کی فہرست بنا کر مجھے دے دو تاکہ ایک ہی حلے میں ان سے نمٹ لوں، لیکن 20 سے زیادہ نہ ہو. اب تک وہ صرف 5-6 سن سے غریبہ منہ کام چلا رہے تھے. ماسٹر فاخر حسین نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ تواریخ، جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، مجموعے سنین کے سوا کچھ نہیں. اپنے جواب میں جتنے زیادہ سن لکھو گے اتنے ہی زیادہ نمبر ملیں گے. سن کی جمع سنین انہیں پہلی مرتبہ اسی مقولے سے معلوم ہوئی. لیکن جب ماسٹر فاخر حسین نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں بڑے آدمیوں کا سن وفات ان کے سن پیدائش سے زیادہ اہم ہوتا ہے تو ملا آسی کا ماتھا ٹھنکا کہ دال میں کچھ کالا ہے. پیدا ہونے، وفات پانے اور گدی پر بیٹھنے کے لیے انہوں نے متولد، متوفی، متمکن اور سریر آرائے سلطنت ہونے کی اصطلاحیں ماسٹر فاخر حسین ہی سے سیکھیں. ماسٹر صاحب نے یہ ٹپ بھی دیا کہ ممتحن اپنا تاثر صرف تمہارے پہلے جواب کے پہلے پیراگراف سے قائم کر لیتا ہے. اس پندہائے سود مند کے بعد 10ویں جماعت کا جو ششماہی امتحان ہوا اس میں ملا آسی نے پہلے ہی سوال میں کاپی پر تاریخ کا کلیجہ نکال کے رکھ دیا. مطلب یہ کہ پہلے صفحے کے پہلے پیراگراف کی کوزے میں وہ سارے سن بند کر دیے جو وہ اپنی ہتھیلی اور سوان انک کے ڈبے کے پیندے پر لکھ کر لے گئے تھے. ان سنوں یا سنین کا اصل سوال سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ آپس میں بھی کوئی تعلق نہیں تھا. ان سب کو ایک لڑی میں اس طرح پرو دینا کہ ماسٹر فاخر حسین پر اپنی نصیحت کے نتائج حویدہ ہو جائیں. سوال لارڈ ڈلہوزی کی پالیسی پر آیا تھا. ان کا جواب مجھے حرف حرف تو یاد نہیں، لیکن اس کا پہلا پیراگراف جس میں انہوں نے بلا امتیاز مذہب و ملت سب بادشاہوں کو ایک ہی مہلک لاٹھی سے ہانک کر موت کے گھاٹ اتارا، کچھ اس طرح تھا: اشوک اعظم متوفی 232 قبل مسیح کے بعد سب سے بڑی سلطنت اورنگزیب عالمگیر متوفی 1680 کی تھی، جو 1658 میں اپنے والد کا تختہ الٹ کر سریر آرائے سلطنت ہوا. اس اثنا میں پانی پت میں گھمسان کی جنگ ہوئی، مگر طوائف الملوکی کا دورہ ختم نہ ہوا. حالانکہ اورنگزیب نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھائیوں کا سلوک کیا، یعنی یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتارا. اگر وہ یہ نہ کرتا تو بھائی اس کے ساتھ یہی کچھ کرتے. دراصل اکبر اعظم متولد 1542 متوفی 1605 کی چوکس آنکھ بند ہوتے ہی انتزاع سلطنت کے آثار شروع ہو گئے، جو متعدد شاہی اموات کے بعد 1757 میں پلاسی کی جنگ اور 1799 میں سرنگا پٹم کی جنگ پر منتج ہوئے. ادھر یورپ میں نیپولین متوفی 1821 کا طوطی رک رک کر بولنے لگا تھا. یہاں انہیں اچانک 2 سن اور یاد آ گئے، چنانچہ انہیں بھی وفیات کی آگ میں جھونک دیا. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فیروز تغلق متوفی 1388 اور بلبن متوفی 1287 بھی سلطنت کو استحکام نہ بخش سکے. یہاں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 1757 سے 1857 تک 100 سال کی مدت بنتی ہے. سن کو بطور آلۂ تسخیر ممتحن استعمال کرنے اور تاریخ کے صحیح تعین سے متعلق
ماسٹر فاخر حسین کے نصیحت انہوں نے گرہ میں باندھ لی۔ انہیں اپنی صحیح تاریخ پیدائش معلوم نہیں تھی، چنانچہ اس کے خانے میں وہ بڑی دیانتداری سے نامعلوم لکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن جس دن سے ماسٹر فاخر حسین نے کچوکا دیا کہ برخوردار، ہمارے ہاں نامعلوم و ناتحقیق تو صرف ولدیت ہوا کرتی ہے، وہ اپنی قیاسی تاریخ ولادت 1908 کے بعد AD بھی لکھنے لگے تاکہ تسامح نہ ہو، کوئی کڑ مغز اتباسن BC نہ سمجھ بیٹھے۔ اپنی فاش غلطی میں بھی عالمانہ شان پیدا کرنے کے لیے غلطی کو تسامح اور التباس کہنا ہم دونوں نے ماسٹر فاخر حسین ہی سے سیکھا۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے ان کی یادداشت خراب ہو چلی تھی، کوئی بات یا جواب ذہن پر زور دینے کے باوجود یاد نہ آئے تو اس وقت استحضار نہیں ہے۔ اس طرح کہتے کہ ہم خود اپنی نالائقی پر شرمندہ ہوتے کہ کیسے غلط وقت پر سوال کر بیٹھے۔ صاحب، اگلے وقتوں کے استادوں کی شان ہی کچھ اور تھی۔ امتحانی چالاکیوں سے متعلق ماسٹر فاخر حسین کا بتایا ہوا ایک نکتہ یاد آیا۔ فرماتے تھے کہ جہاں مشکل لفظ استعمال کر سکتے ہو وہاں آسان لفظ نہ لکھو۔ تم طالب علم ہو، سادگی و سلاست صرف عالموں کو زیب دیتی ہے اور انہی کے ہاں مفقود ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی فرماتے کہ جس عربی یا فارسی لفظ کی جمع تمہیں معلوم ہو اس کو صیغہ واحد میں استعمال نہ کرو۔ چنانچہ میں نے اپنے دشمنوں کو ملائین و طواغیت کہنا انہی سے سیکھا۔ صیغہ واحد، ملعون اور طاغوت میں وہ بات کہاں۔